बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पहले तो माजरत के वक्फा हो गया, तो उससे तबीयत नासाज थी, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अब बिल्कुल खैर वाफियत से हूँ। बहुत सी खबरें 2 दिन में जमा हो गई और थोड़ा छोटा जिक्र करूंगा, लेकिन सिर्फ मकसद आगाही देना है, ना किसी की वकालत, ना किसी की सफाई, ना किसी का खिलाफ तनकीद। बात सीधी सीधी है कि पाकिस्तानियों को हालात का पता होना चाहिए। तो मज़े की बात जो है वो यही है कि पाबंदी और मुज़ाकरात एक साथ कैसे, यानी 2 अफवाहें हैं शहर इख्तिदार में कि पाबंदी लगे ही लगे और उसके भी इंतजाम कर लिए गए। दूसरी तरफ यह कि मुज़ाकरात की दावत सदक मलिक ने भी दे दी। फिर एक और बात है कि तकरीबन यके बाद दीगरे क्वार्टर दर्जन माफीनामे आ चुके हैं। वो माफीनामे क्या हैं, कैसे हैं, क्या है, तो वो हालात की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है मंसूर अली खां के साथ एक पॉडकास्ट में शफकत महमूद साबिक वफाकी वजीर ने आधा सच बोला है। पूरा क्या नहीं बोला और आधा सच क्या बोला है, इससे भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन इस्लामाबाद में जमात इस्लामी और हुकूमत का टाकरा जारी है और 5 अगस्त को पीटीआई ने भी हथ जोड़ी का प्रोग्राम बना लिया है। इन तमाम चीज़ों का अहाता करूंगा, मुख्तलिफ आगाही आपको दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, अवामी बात, बिजली बम अवाम पे गिरा हुआ है और अवाम जो है वो बेबस हुए हुए। उसका जब तक इजाला नहीं होगा हुकूमत को कोई सूखा सांस नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए जमात इस्लामी ने तो साबित कदमी का मुजाहरा कर दिया। वो तो इस्लामाबाद जाके बैठ गई। इस्लामाबाद ना पहुंच सके तो मरी रोड पे बैठे हुए 3 दिन धरना है। मुज़ाकरात भी हुकूमत से जारी हैं और अपना धरना भी जारी है। वो कहते हैं जब तक मुस्बत नताइज नहीं निकलेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। ये अवामी मसला है। अच्छी बात है। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो इस मामले में बहुत सख्त हैं और बड़े मतलब दूरअंदेश भी हैं और प्लानिंग वाले भी हैं, सियासी बसीरत भी रखते हैं। मतलब कराची में के इलेक्ट्रिक के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ किया था और अवामी रिलीफ के लिए किया था। वो आज भी यही करें कि हमारा मुतालबा सिर्फ अवामी रिलीफ का है, अवामी रिलीफ दें, हम घर जाए। और फिर दूसरी जानिब जो IPPs का जो मसला है उसको किसी तरह हल किया जाए, वो मुआहदे। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि नहीं जी IPPs मुआहदे जो है बड़े अहम है। लगाई साहब कह रहे हैं, वैसे लगाई साहब जो वाकई मिनिस्टर हैं, CPAC की तरह ये भी बहुत अहम है। लेकिन गौहर इजाज सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं लेके सब कुछ मामला शाहिद की जुल्म हो रहा है। और साबिक निगरान वजीर आजम काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इस पर बोल पड़े हैं। तो गौहर इजाज भी बोले, काकड़ साहब भी बोले, सब कुछ। और आवाम बिलक रही है तो उनको कुछ ना कुछ इसका, यानी इस बम को डिफ्यूज करना पड़ेगा, वरना हुकूमत के लिए सुकून बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं मंसूर अली खां के मतलब पॉडकास्ट में जो शफकत महमूद साहब ने कहा। शफकत महमूद साहब ने बड़े प्यार मोहब्बत, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और बड़े बसीरत रखते हैं। 35 साल उनका तजुर्बा। वो कहते हैं सियासत में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी। पीपल्स पार्टी से उन्हें सियासत की इब्तिदा की थी और PTI में इख्तिताम किया है, क्योंकि फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया कि अब मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। तो उन्होंने जो कुछ कहा, उन्हें एक तो बात पक्की कही है कि बाजी इमरान तो बड़ा मकबूल लीडर ही कोई नहीं। वो कह रहे हैं अगर हमें 5 साल पूरे कर लेने दिए जाते तो हमें किसी ने वोट नहीं देना था, ये भी हमें पता है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो वजूहात हैं, जो इम्कानात हैं, उसमें यही है कि पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान है, चाहे वो जेल के अंदर है, चाहे वो बाहर निकले, चाहे वो ना निकले। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने एक बात की, तो जो अमेरिका वाला था ना कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, वो नहीं, वो ज्यादती थी, वो गलत बात थी। बाजवा साहब से उनकी प्यार मोहब्बत था, लड़ाई भी उसी से हुई, नाराजगी भी उसी से हुई, और नाराजगी वही आसिम मुनीर और वो ISI के DG की तैनाती पर हुई और वो मामला तो सारा कुछ उन्हें माने। लेकिन वो कहते नहीं। अच्छा, जब उनसे ये पूछा गया क्या 13 में आप इलेक्शन जीते थे, 18 में आप इलेक्शन जीते, तो क्या 18 में जब इख्तियार मिला तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था? उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं,
یہ ہے آدھا سچ کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا. آپ یہ سوچے اتنے اہم عہدوں پر رہ کے بھی بندہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. تو زیادہ تر سوالات میں نے یہی کہا کہ لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اتنے بھی وہ معصوم نہیں ہیں، باقاعدہ وہ دانشور ہیں، وہ آرٹیکل لکھتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ صحافی ہے، میڈیا سے وابستہ رہے اور میڈیا سے ہی اب وابستہ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ بہترین زندگی کا ٹائم وہی تھا جس وہ میڈیا سے وابستہ تھے. لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ بنیادی طور پہ ایک بیوروکریٹ ہیں اور سیاستدان ہیں. وہ واقعی وزیر رہے ہیں، صوبائی وزیر رہے ہیں، پرویز مشرف کے دور میں وزیر رہے ہیں اور معراج خالد صاحب کے نگران حکومت میں بھی وزیر رہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی رہے. تو ان چیزوں سے انکار کے نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ذکر نہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2024 بالکل فیئر ہوا، کچھ نہیں ہوا. 2024 کے الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے لیکن عمران خان کے ساتھ کوئی وہ مسئلے مسائل نہیں ہے، سارا جو کچھ ہے. لیکن انہیں حکومت گرانے میں صاف کہہ دیا کہ واضح کہہ دیا، سائفر پہ بھی واضح کہہ دیا کہ نہیں جناب بہت سی غلطیاں کی عمران خان نے اور لیڈر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ لیڈر ہر ایک چیز کو خود نہیں ارد گرد کے ماحول جو ہے وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب عدم اعتماد ہوا تھا اور جب وہ قاسم سوری والا مسئلہ سامنے آیا تھا تو انہوں نے کہا وہ غلط تھا، آئینی طور پہ غلط تھا اور میں نے منع بھی کیا تھا کہ نہ ایسا نہ کریں. لیکن کچھ قانون دان بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے نہیں پاجی ایک کم پاؤ دیکھو پھر کی ہوتا ہے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ سچ ہے ان کا، یہ باتیں ساری چیزیں سچ ہیں. لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ انہیں نہیں لائی. لیکن ایک جگہ وہ مان گئے کہ ہاں جی لانے والے بھی باجوہ تھے، اتارنے والے بھی باجوہ تھے، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو سائفر آتے جاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی ایڈوائزیں چلتی رہتی ہیں. یہ انہوں نے کہا تو یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ کاش بول دیتے، بتا دیتے کہ ہاں جی یہ ظلم ہو گیا پاکستان کے نال، یعنی 18 میں بھی ظلم ہوا، 24 میں بھی ظلم ہوا، پھر 13 میں جب وہ جیتے جب بھی بتا دیتے کیونکہ لاہور سے واحد سیٹ وہ جیتے تھے اور اس وقت بھی یہی تھا. آج بھی میرا دعویٰ ہے کوئی مانے نہ مانے میرا دعویٰ ہے ان کو ان کے حلقے میں لے جائیں بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے. جبکہ ان کے مقابلے میں جو 2 دفعہ شکست کھائی ہے خواجہ حسان نے وہ ان کو لوگ جانتے ہوں گے چاہے ان کو کسی لاہور کے حلقے میں لے جائیں تو وہ میئر بھی رہے ہیں، ان کو نہیں جانتے ہوں گے. جب یہ 2013 میں جیتے تھے تو پورا لاہور پریشان تھا کہ نون لیگ کے قلعے میں یہ کہاں سے ایک سوراخ ہو گیا، کیسے یہ جیت گیا. تو آواز یہی آئی تھی کہ باجی تو آیا اور میاں صاحب نے رعایت دی کہ اچھا چلو ایک لے لو سی. تو اب وہ کہتے نہیں، وہ کہتے ہیں پاپولر ہی بڑا تھا. پھر انہوں نے فنڈز کی بات کی کہ فنڈز تو لوگ دے جاتے تھے، لوگ بہت سے ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا، بس آسمانی مخلوق ہی جانتی ہے، لہٰذا وہ فنڈ بھی آگے دے جاتے تھے، ان سے حمایت بھی تھی اور بڑے. بہرحال اب انہیں سیاست چھوڑ دیا، اب کیا کہا جاتا ہے لیکن انہیں سچ پورا بولنا چاہیے تھا. یہ میرے جیسے لوگوں کا ابھی بھی مطالبہ ان سے ہے. اور منصور علی خان نے بہت کوشش کی کہ سچ اگلوا لیں لیکن نہیں ہو سکا. اچھا وہ جو ہے یکے بعد دیگرے جو کوارٹر درجن جو ہے معافی نامے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ پہلے عمر خان ایوب خان نے کہا کہ جناب وہ کپتان نے کہہ دیا کہ غیر جانبدار ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے. آپ نیوٹرل ہو گئے تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کی بدنامی ہو رہی. پھر دوبارہ حلیمہ خان نے کہا، تیسری دفعہ جناب وہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہی کہہ دیا. اب پھر چوتھی دفعہ جناب یعنی علی امین گنڈا پور نے ناچ کے کہہ دیا کہ نہیں بھائی فوج تو ہماری ہے، فوج ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس تمام معاملات میں جہاں فوج ہماری ہے، جہاں عزم استحکام کی مخالفت ہوئی اور انہوں نے کہا نہیں یہ مہم ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ہوگا، وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ناسور ہے. اختیار ولی خان نے بھی اس بات کو نشاندہی کی ہے ایک انٹرویو میں کہ جناب پارا چنار میں جو قیامت برپا ہے وہ کوئی قبائلی لڑائی نہیں ہے، وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک یعنی مسلکی اعتبار سے ایک فرقے کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ جنگ جاری ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، دوسری بار ہے، بلکہ کئی بار ہو چکا ہے. اور اب تک بقول اختیار ولی خان کہ اب تک جو ہے تقریباً 50 یعنی 35 سے زائد انہوں نے کہا کہ لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں اور 150-200 لوگ جو ہے زخمی ہو چکے ہیں، مارٹر گنیں چل رہی ہیں، راکٹ چل رہے ہیں دونوں جانب سے. تو کہاں ہے پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کہاں ہیں؟ حکومت کہاں ہے؟ ریٹ کہاں ہے؟ کے پی کے کی حکومت کہاں ہے؟ یہ سارے سوال تو ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قبائلی ہے تو قبائلی نہیں. ہمارے دین کوشش کر رہے ہیں ان کو منانے کی، لیکن ان کا قصور کیا ہے
کہ پارا چنار کے لوگوں میں اکثریت جو ہے فقہ جعفریہ کی ہے، ان کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور کون کرتا ہے؟ یہ ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان، اور پھر ان کے ساتھ مقامی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، شغل میں کہہ لیں یا جان بوجھ کے کہہ لیں، منصوبہ بندی کے تحت، اور پھر وہاں پہ وہ ظلم کرتے ہیں کہ سوچیں کہ کربلا کا واقعہ یاد آ گیا کہ شہید ہونے والے چاہے ادھر کے چاہے ادھر کے جو بھی مارے جا رہے ہیں وہ شہید ہیں اور دونوں کلمہ گو ہیں۔ تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم نے پاکستان کے آئین نے، پاکستان کی مملکت نے، پاکستان کے قانون نے، پاکستان کے قائد نے کیا اقلیتوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت دی ہے؟ کبھی اقلیتوں کی آبادی کا بھی محاصرہ کیا گیا، حصار میں لے کے ان کو مارا گیا؟ نہیں، نہ ہی اجازت اسلام دیتا ہے، نہ اسٹیٹ دیتی ہے۔ پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حکومت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ حکومت آنکھیں کھولے دیکھے، یہ مسائل جو ہیں یہ تو حل ہوتے رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے چلتے رہیں گے، یہ تو سیاسی لڑائی ہیں، پوائنٹ سکورنگ ہے، ریٹنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ پارا چنار میں، اس کا انتظام کون کرے گا؟ اس کے ذمہ دار بھی آج نہیں تو ابد پہ بھی حکمران ہی ہوں گے، چاہے وہ کے پی کے ہوں یا وفاق کے ہوں، یہ سب جو ہیں اس کے ذمہ دار ثابت ہوں گے۔ اب معاملہ آیا رؤوف حسن کا، رؤوف حسن کی تحقیقات جاری ہیں، پتہ لگا جی ان کے اکاؤنٹ سے پتہ لگا ان کے بھارتی لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو بلاتے رہتے ہیں، وہ تو این جی اوز ہیں، وہ تو باہر بھی ہم جاتے ہیں، لیکن جو ان کو ٹکٹ ملی اس ٹکٹ کے ریکارڈ میں یہ کہ ٹکٹ بھارت سے جاری ہوئی، تو اب ان پر بھی سوالیہ نشان پڑ گیا، اور بہت سے معاملات ابھی پیچیدہ ہیں۔ ان پیچیدہ معاملات میں جو ہے معاملات جو ہے نہ عدم سیاسی استحکام ختم ہوتا لگ رہا ہے نہ کچھ، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر کپتان کہتے ہیں کہ یہ معاملات کو بہتر ہونا چاہیے اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، یہ خورشید علی شاہ کہہ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی چونکہ جمہوری جماعت ہے اور ان کی کوششیں بھی یہی ہوتی ہیں کہ جمہوریت کا سلسلہ چلتا رہے، تو معاملات جو ہیں اس سے بہتر ہو سکتے ہیں جب سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور عوامی مسائل کا جو حل نکالیں گے۔ لیکن یہ جو 30 کو ایک اجلاس بلا لیا قومی اسمبلی کا صدر مملکت نے، یہ اجلاس ہونا تھا اگست میں جا کے، لیکن اب کیوں بلایا ہے؟ تو اس اگست اجلاس میں بھی، اس ہنگامی اجلاس میں بھی قومی اسمبلی کے بہت سے ایسے فیصلے ہونے والے ہیں جو آپ کو چونکا دیں گے۔ ویلاگ ہو گیا لمبا، اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے مزید چیزوں کے ساتھ، لیکن آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اس لیے کہ میں بھی غیر جانبدار، آپ بھی غیر جانبدار، میں بھی پاکستانی، آپ بھی پاکستانی، اور بقول کپتان مقبول لیڈر غیر جانبدار نیوٹرل جانور ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔